अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट माहम सुल्तान और आप देख रहे हैं इल्मी सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम जो कि ना सिर्फ आपको एजुकेट करते हैं बल्कि मोटिवेट करते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने में मदद देते हैं। आज भी हम एक ऐसे ही टॉपिक के साथ आए हैं जो हमारी बेहतरी के लिए है, जो स्पेशली यूथ की बेहतरी के लिए है, यूथ उस पर किस तरह से काम कर सकती है। हम बात कर रहे हैं यूथ एम्पावरमेंट की, यूथ की करैक्टर बिल्डिंग की, और वो किस तरह से कौम के मुनज़्ज़म होने में या कौम के बेहतर होने में किरदार अदा कर सकती है। तो आइए हम बात करते हैं हमारे आज के गेस्ट साजिद हफीज़ साहब से, जो कि सर्टिफाइड ट्रेनर हैं और साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम महम, मैं खैरियत से हूँ। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। सर, सबसे पहले तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताइएगा 2 से 3 मिनट में, ताकि हम अपने व्यूअर्स को इंट्रोडक्शन दे सकें। उसके बाद हम टॉपिक की तरफ आएँगे ताकि सब आपके बारे में जान सकें। महम सुल्तान, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने स्टार्ट में इंट्रो में एक बड़ी अच्छी बात की है कि जो रोज़ाना की बुनियाद पे जो आपने सीरीज़ का आगाज़ कर रखा है, मैं समझता हूँ ये खुश आइन है। और जिस तरीके से आप इम्पायर कर रहे हैं सोसाइटी को, ये बड़ा रिमार्केबल है। और मैं आप लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, थैंक आपको यू और सो आपकी मच। मैनेजमेंट को। जहाँ थैंक यू तक सो मच मेरे सर। तारुफ की बात है, मेरा पूरा नाम साजिद हफीज़ मलिक है और मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, लैंग्वेज एक्सपर्ट हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ, मैनेजमेंट और मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। मैं रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ पूरे पंजाब के टीचर्स ट्रेनिंग के लिए काम कर रहा हूँ, कायद लाहौर के अंदर, और उसके साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर एज ए चीफ ट्रेनर फॉर द यूथ एम्पावरमेंट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद। मैं वहाँ काम कर रहा हूँ। और उसके अलावा डिफरेंट डोमेन में मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के साथ और कुछ प्राइवेट सेक्टर के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ मैं बड़ी कामयाबी से काम कर रहा हूँ। और जो मेरा मेन मोटिव है वो यही है, यूथ एम्पावरमेंट। किस तरीके से हम अपने बच्चों को एम्पावर कर सकते हैं और उनको हैंडी टूल्स दे सकते हैं ताकि जब वो डिग्रीज लेके मार्केट में जाएं तो वो आसानी से अपने आप को मनवा सकें। ये मुख्तसर सा बिल्कुल सर। तारुफ है मेरा। थैंक यू सो मच सर। साथ ही साथ मैं अपने व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, यूथ एम्पावरमेंट से रिलेटेड, तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स में लीव कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके क्वेश्चंस के भी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के लास्ट में। तो सर, आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो सर, हम यूथ एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो पहले आप ज़रा जल्दी से हमें डिफाइन कर दें कि यूथ एम्पावरमेंट हम कहते किसे हैं? मैम, यूथ एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा, मैं इसका आगाज करता हूँ हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के डिफरेंस के साथ। हमारी बिल्कुल। पूरे पाकिस्तान में नंबर ऑफ कॉलेजेस और नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं और बड़ी कामयाबी से वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये जो हम डिग्रीज बच्चों को देते हैं और बच्चों के हाथ में अच्छा CGPA होता है और वो बड़े खुश अपने यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं या कॉलेज से पास आउट होते हैं, लेकिन जब वो मार्केट में जाते हैं तो होता ये है कि मार्केट में जिन सवालात का सामना उन्हें करना पड़ता है, वो सवालात उनके लिए उनका जवाबात बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो बिल्कुल सर, यहाँ ऐसा। यूथ एम्पावरमेंट से मुराद वो सारी स्किल्स हैं, वो सारी ट्रेड्स हैं, वो सारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के तरीके कार हैं कि हमारे स्टूडेंट जैसे ही मार्केट में जाएं, अगर वो इंटरव्यू में जाएं तो उनको अंदाजा हो उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या है, उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है, उनको अंदाजा हो कॉन्फिडेंस क्या है, कहाँ से आता है, कम्युनिकेशन क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट को निगोशिएट कैसे किया जाता है, उन्हें अंदाजा हो कि ये जो रिलेशनशिप बनाई जाती है, मैं कॉर्पोरेट रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, ये कैसे बनाई जाती है, उन्हें पता हो वर्क प्लेस एथिक्स क्या होते हैं, उन्हें अंदाजा हो कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स को मैच कर सकें। इट्स वेरी वेरी डिसगस्टिंग एंड अनफॉर्चुनेट कि हमें अपनी स्ट्रेंथ का तो शायद अंदाजा थोड़ा बहुत है, बट हमारी जो पोटेंशियल स्ट्रेंथ है कि अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करूं तो आई कैन गो फॉर दैट, मैं ये भी ले सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। तो अब देखिए, हम इसे हर शख्स और हम दोनों के अलावा हम सारे भी हैं, डेडिकेटेड भी हैं, कमिटेड भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, पैशनेटेड भी हैं, हमारे अंदर पैशन भी है, पेशेंस भी है, सिंसियर भी है, लॉयल भी है। सब कुछ होने के बावजूद हम अपने आप को डिग आउट नहीं कर पा रहे। Whatever we have in our heart, just pull it out. The more we speak out, the more we gain the confidence. तो हम ये चाहते हैं कि यूथ एम्पावरमेंट से मुराद ये है कि हम अपने यूथ को इन सारी स्किल्स के साथ एम्पावर करें
تاکہ ہمارا بچہ جب سوسائٹی میں جائے تو وہ اس کے ساتھ اس کی اسٹریم لائن ہو جائے, وہ وہاں کنفیوژن کا شکار نہ رہے. روزانہ کی بنیاد پہ ماہم لوگ سوالات ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے سی جی پی بہت اچھا ہے, ہمارے گریڈ بہت اچھے ہیں, ہم ایکسیپشنل اسٹوڈنٹ رہے ہیں, لیکن مارکیٹ میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں کہیں پبلک اسپیکنگ کا فیئر ہے, کہیں ہمیں اسٹیج فیئر ہے, کہیں ہم انٹرویو میں جاتے ہیں ہمیں پریزنٹیشن کا نہیں اندازہ ہوتا, ہم وہاں سوالات کو مینیج ہی نہیں کر پا رہے ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تھوڑا سا نیگلیکٹڈ ایریا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس کے ذمہ دار کون ہے, لیکن اس میں ہمیں کوشش کرنا ہے اور اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. یہ بیسیکلی یوتھ امپاورمنٹ سے مراد ہے. جی, تو سر اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ یوتھ امپاورمنٹ کے ساتھ ہی ہم کریکٹر بلڈنگ کی بات کرتے ہیں, تو ہم کریکٹر بلڈنگ پہلے تو آپ مجھے بتائیں ہم کہتے کسے ہیں کہ یوتھ امپاورمنٹ میں کہتے ہیں کریکٹر بلڈنگ بہت ضروری ہے. تو کریکٹر بلڈنگ ہم کس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں اسے؟ ہم دیکھیں جب ہم کریکٹر بلڈنگ کی بات کرتے ہیں, بڑا یقین جانیے ان دونوں کا بڑا قریبی تعلق ہے. یوتھ امپاورمنٹ میں جو سب سے ضروری اور ہینڈی ٹول ہے وہ آپ کا کریکٹر کو بلڈ کرنا ہے. اب کریکٹر کو جب کریکٹر بلڈنگ کی بات کرتے ہیں ہم, اس سے مراد ایک کمٹمنٹ ہے, اس سے مراد ایک سیٹ ویلیوز ہیں, اس سے مراد اسٹینڈرڈز ہیں, اس سے مراد آپ کے نارمز اور آپ کے ایتھکس ہیں, اس سے مراد آپ کی انر شخصیت ہے. ایک وہ شخصیت ہے مہم آپ مجھے دیکھ رہی ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, اور ہم دونوں کو تمام افراد دیکھ رہے ہیں آپ کے چینل کے توسط سے, لیکن یہ وہ ساری چیزیں جو آؤٹر ہیں. ایک ہے کہ میرا آئینہ مجھے کیا بتاتا ہے, میرے اندر کیا چیزیں ہیں, میں اپنے انر کو کیسے جان سکتا ہوں. نارملی ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں, دو ٹرمینالوجیز میں یوز کرنے لگا ہوں. ہم سکسیس کو سیٹسفیکشن کے ساتھ انٹرلنک نہیں کر پاتے. دیکھیے سکسیس تو یہ ہے جیسے کہ آپ کی اچیومنٹس بہت ساری ہوں گی, میں نے اپنے بارے میں تھوڑا سا بتایا. ابھی ریسنٹلی مجھے صاحب سے, تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آؤٹر لوگ دیکھ رہے ہیں, اور یہ وہ چیزیں جو باہر نظر ایک کتنا سر آپ کی آواز کریکٹر نہیں ہمیں بلڈ ٹھیک کیا آ پا جاتا رہی. ہے تو سیٹسفیکشن کو دیکھا جاتا ہے. وہ کیا رہا ہے ہم اپنے سکسیس کی سیلیبریشن میں اس حد تک. جی سر آپ کی آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی تھی, اب ٹھیک ہے. جی پلیز. ہم نارملی ہم جب بات کرتے ہیں ہم اپنی سکسیس سیلیبریشن میں اس حد تک متوجہ اور منہمک ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ سیٹسفیکشن کچھ اور ہے. سیٹسفیکشن بیسیکلی آپ کے کریکٹر کو بلڈ کرتا ہے. اگر میں اپنے کریکٹر کو بلڈ نہیں کروں گا, اپنی کمٹمنٹ کو نہیں دیکھوں گا, تو اگرچہ میں جو مرضی بھی ہوں, میرے اندر بہت ساری انرجیز بھی ہیں, میں میرے اندر پیشن بھی ہے, میرے اندر پیشنس بھی ہے, میں انتھوزیاسٹک بھی ہوں, کمیٹڈ بھی ہوں, لیکن اگر میں اپنی ویلیوز کو نہیں جانوں گا, اپنے انر کو نہیں جانوں گا, اپنے کریکٹر کو سالڈ نہیں کروں گا, تو مشکل ہو جائے گا. تو کریکٹر بلڈنگ بڑا ضروری ہے. یہ کریکٹر بلڈنگ آپ کو لوگ نہیں بتا رہے ہوتے, یہ آپ کی ذات آپ کے بارے میں خود فیصلہ کر رہی ہوتی ہے کہ کریکٹر بلڈنگ وہ طاقت ہے جو آپ کے اندر ہوتی ہے, اور جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا مام, تو وہ جھلکتی ہے, وہ نظر آتی ہے. آپ کہتے نہیں, آپ کو یاد ہوگا ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ آپ کا کریکٹر بیسیکلی وہ ڈرائیونگ فورس ہے جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ جو ہم نے ظاہری لباسہ اوڑھا ہوا ہے نا, اس کے اندر جو ہمارا اپنا لباس ہے وہ ہمارا کریکٹر ہے. تو کریکٹر بیسیکلی غلط کو غلط کہتا ہے, حق کو حق کہتا ہے, وہ سچ اور باطل کے درمیان فرق کو بتلاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے لیڈر کی پہچان بھی یہ ہے, جو لک اراؤنڈ یور لیفٹ اینڈ رائٹ, all the successful personalities all over the world. It may be the Bill Gates, it may be the Tayyib Erdogan, it may be the Mahathir Mohamad, it may be the any person. اگر کچھ پیچھے چلے جائیں جناب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے دور میں, آپ پیچھے چلے جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں, تو دیکھیے کیا وہاں لیڈرشپ کوالٹیز نہیں تھی, سب لیڈرشپ کوالٹیز نہیں, لیکن ان تمام کوالٹیز کے اوپر مہان کریکٹر کی چھاپ تھی. کریکٹر جو آپ کے انر کو مضبوط کرتا ہے, اور جب آپ کریکٹر فل ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کو لوگوں سے ڈر نہیں ہوتا, آپ کھل کے بات کرتے ہیں. وہ قرآن مجید کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جس پہ عمل نہیں کرتے. تو جب آپ کے کلیش ہوتا ہے نا, آپ کے ایکٹ کے اندر اور آپ کے ورڈ کے اندر, جب یہ دونوں کمپیٹیبل نہیں ہوتے تو آپ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. میں اس سے کنکلوڈ کرتے ہوئے کہوں گا کہ آپ کا کریکٹر بہت قریب ہے
آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے ساتھ. جب یوتھ امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو کریکٹر کسی بھی حد تک ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. کریکٹر کو ڈینائی کریں گے تو ہم مشکل کا شکار ہو جائیں گے. جی سر، آپ نے ابھی کریکٹر کی اتنی زیادہ امپورٹنس بتائی ہے، تو آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ہم اپنے کریکٹر کو مضبوط کس طرح سے بنا سکتے ہیں. ہمارے پاس ایک کوشچن بھی آیا ہے اسی طرح سے، احسان احمد پوچھ رہے ہیں کہ کریکٹر کیسے بنایا جائے ایڈوائس سے. تو آپ ہمیں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز بتائیں جو ہمیں ڈیلی بیسس پہ کرنی چاہیے، جو ہمیں اپنی روٹین لائف میں لے کر آنی چاہیے تاکہ ہم اپنے کریکٹر کو جو ہے بہتر بنا سکیں. دیکھیے کریکٹر کو بلڈ کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ جو صلاحیتیں آپ کو احسان احمد اللہ رب العزت نے دے رکھی ہیں، آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجیے. Normally what I have seen as a teacher and trainer, people claim that we have done this and this and this and this. Even then it's very disgusting کہ وہ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس، ہم نعمتوں کو گن سکتے ہیں. اتنی نعمتیں، میرا اچھا بولنا، میرا اچھا دیکھنا، میرا اچھے طریقے سے بات کو کنوے کرنا، میرا انڈرسٹینڈنگ کا لیول، میری لسننگ ایبلٹی، میری اسپیکنگ ایبلٹی، میری کمپریہنشن، یہ اس آپ کے پرسنالٹی ٹریٹ. ہمیں شکر کرنے کی عادت کو اختیار کرنا ہے ایک بات. اور جو چیز اگر ہمارے اندر نہیں ہے، جو ہماری اپنی ذات اس میں بیریئر ہے، میں خود اس میں رکاوٹ بنا ہوا ہوں، میں نے خود اس میں محنت نہیں کی، اس میں تھوڑا سا صبر کرنا ہے اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی ہے. تو یہ صبر اور شکر ان کا آپس میں بڑا قریبی تعلق ہے. آپ اپنے کریکٹر کو بلڈ کر سکتے ہیں اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کر کے، اور اگر کوئی کمیاں رہ گئی ہیں ان پہ صبر کر کے اور کوشش کر کے. کوشش کریں، محنت کریں، سچ کو سچ کہیں، جھوٹ کو جھوٹ کہیں. نارملی ہم تھوڑے سے فائدے کے لیے، آپ نے دیکھا نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنے آپ کو پریشان کر لیتے ہیں. تو قرآن مجید کہتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا یہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسے نہیں ہوگا. آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیاۃ، کہ میں نے موت اور حیات کی تخلیق اس لیے کی لیبلوکم، تاکہ میں جان سکوں ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کریکٹر جو ہے یہ آپ خود پیدا کر سکتے ہیں. یہ آپ کا آئینہ آپ کو اپنے کریکٹر کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے. اپنے اندر جھانکیے اور اپنے اندر جھانک کر خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کردار کی پختی میں کہاں کھڑے ہیں. لہٰذا کریکٹر بلڈ کرنا آپ کے اپنے ہاتھ میں. ٹھیک ہے سر، جس طرح ابھی ہم نے بات کر لی کہ یوتھ امپاورمنٹ کیا ہے، کریکٹر بلڈنگ کیا ہے، اب آپ مجھے یہ ذرا سمجھائیے گا اور بتائیے گا ہمارے ویورز کو بھی کہ یوتھ کو امپاور کرنا کیوں ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے ماں، یوتھ کو امپاور کرنا اس لیے ضروری ہے، اگر آپ کمپیریزن کریں ایسٹ اور ویسٹ کے ساتھ، اگر آپ کمپیریزن کریں ہمارے بچوں کو باہر کے بچوں کے ساتھ، یوتھ کے ساتھ، تو دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں خواہ مخواہ اپنے آپ کو مایوسی کی طرف لے کے چلے گئے ہیں. ہم جب تک اپنے آپ کو ان ساری سکلز کے ساتھ ایکوپ نہیں کریں گے جو سکلز آپ کو کامیاب اور مطمئن کر سکتی ہیں، اور وہ ساری سکلز اور ٹریڈز، ہم اکثر آپ نے سنا ہوگا پرسنالٹی گرومنگ کی بات ہوتی ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے. یہ گرومنگ اور ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ یہ اپنی ذات پہ محنت ہے، اپنی ذات پر. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ہم ایک لیڈر ہیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ انتہائی انرجیٹک ہیں، آپ کے اندر وہ کوالٹیز اللہ نے دی ہوئی ہیں. کیا آپ اس وقت انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہیں تو کیا یہ کانفیڈنس نہیں ہے؟ کیا یہ آپ کی کمانڈنگ پوزیشن نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے آپ کے اوپر؟ بے تو شک بے دیکھیں شک امپار کرنا بڑا ضروری ہے، امپار کرنا بڑا ضروری ہے. ہم پھر لوگوں سے جب شکوے شکایت کرتے ہیں، میری ہمیشہ یہ یوتھ سے شکوہ رہتا ہے اس حوالے سے، ہم جب یہ کہتے ہیں فلاں یہ کر رہے ہیں، فلاں یہ کر رہے ہیں، ہم خود کوشش کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم خود بارش کا پہلا قطرہ بن جائیں، ہم لوگوں کے اس بارے میں پریشان ہونا چھوڑ دیں، ہم اپنی ذات میں محنت کرنا شروع کر دیں. یقین جانیے کوئی آپ کی ذات میں محنت نہیں کرتا، ماہم ہمیں خود کوشش کرنا ہوتی ہے. تو امپار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس جو سکلز ہیں ان کو شارپ کیجیے، شارپن یور سکلز، ان کو باہر لے کے آئیے، ورنہ پھر آپ کنفیوژن کا شکار رہیں گے. پھر وہ اچھا دیکھیے، آپ نے پوچھا نا کیوں ضروری ہے، تو میں نے جی سٹارٹ میں سر. کو بتایا کہ ایک ہارڈ سکلز ہوتی ہیں اور ایک سافٹ سکلز ہوتی ہیں. ہارڈ سکلز تو آپ کی وہ ہیں جو آپ کے ہاتھ میں وہ ایک
کامیابی کا اور ڈگری کی کامیابی کا ٹکڑا ہے جس میں اچھا سی جی اے پہ لکھا ہوا ہے اور جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک ایکسیپشنل اسٹوڈنٹ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، سوسائٹی میں جاتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس سافٹ اسکلس نہیں ہوتی. تو سافٹ اسکلس کیا ہے؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. امپاورمنٹ، سافٹ اسکلس آپ کا کانفیڈنس، آپ کی کمیونیکیشن، آپ کے اسٹریس کو مینج کرنا، کانفلکٹ کو نیگوشیٹ کرنا، ریلیشن شپ مینجمنٹ، ورک پلیس ایتھکس، آپ کے ایس او پیز کیا ہیں، آپ کے جے ڈیز کیا ہیں، آپ کتنی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اپنی، آپ کی سیلف موٹیویشن کیا ہے، آپ کتنا جانتے ہیں اپنے آپ کو. یقین جانیے بہت سارے سیشنز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جب جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو مجھے اس حد تک خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے یوتھ جو ہے ان کے چہروں پہ خوشی ہے، وہ بات کرنا چاہتے ہیں لیکن پلیٹ فارم نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں، ان کو ویز نہیں، اندازہ نہیں ہے کہ ہم کون سے چینلز کو اختیار کر سکتے ہیں. تو امپاورمنٹ بہت ضروری ہے تاکہ آپ ڈیفائن کر سکیں کہ آپ کے پاس اسکلس کیا ہیں اور آپ ان اسکلس کو چینلائز کیسے کرنا ہے. جی سر، جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ ہمیں خود کو بہتر بنانا چاہیے، اپنی اسکلس کو بہتر بنانا چاہیے، ہمیں اس چیز کے لیے انسپریشن کہاں سے لینی چاہیے؟ کون ہمارے لیے انسپریشنل جو ہے وہ اسٹوری بنے گا؟ کون ہمارے لیے انسپریشنل فگر بنے گا؟ دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں. میں نے ابھی اپنی لاسٹ بات میں یہ بتایا کہ ایک ہوتی ہے سیلف موٹیویشن. بالکل انسپریشن جو ہے وہ آپ کے اندر ہوتی ہے. لیکن جانیے وہاں میرے پاس اپنی ذات کی ایگزامپلس ہیں بہت ساری، کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ بہت سارے مواقعوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ خود سے پریشان ہو جاتے ہیں، پریشانی آف کورس آزمائش زندگی کا حصہ ہے، تو دیکھیں یہ موٹیویشن آپ کے اندر ہوتی ہے جو آپ صرف اس کو باہر لے کے آنا ہوتا ہے. اور ایک تو طریقہ یہ ہے کہ سیلف موٹیویشن، اور دوسرا ہے جی آپ ان کامیاب افراد کو دیکھیے. ہم جب کہتے ہیں نا کہ فائنڈ یور مینٹور، یہ مینٹور کیونکہ آج ہماری یوتھ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ مینٹور کو تلاش کرنا، مینٹور کو کاپی کرنا. یہ جو کامیاب افراد گزرے ہیں جو پوری دنیا میں اور جو ابھی موجود بھی ہیں، آپ ان کو ذرا دیکھیے اور ان سے انسپریشن لیجیے. آپ یقین جانیے ان میں سے 99% افراد ایسے ہیں جنہوں نے انتہائی محرومی سے اپنا آغاز کیا، جو انتہائی فرسٹریٹڈ تھے، جو ڈپریس تھے. یہ وہ طبقہ تھا جو مظلوم طبقہ تھا اور جو گرا ہوا طبقہ تھا، پریشان لوگ تھے، بٹ انہوں نے کوشش کی، انہوں نے محنت کی، ان کے اندر ڈرائیونگ فورس آئی، اپنے آپ کو متحرک کیا اور اپنی وہ ساری سکلز دیکھی انہوں نے جو ان کے پاس موجود تھیں، اور ان سکلز کو چینلائز کرتے ہوئے آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے نام ہیں. یو نیم اینی پرسن، آپ اپنے شہر لاہور میں دیکھ لیں، بہت بڑے بڑے نام ہیں. تو یہ نام کیسے پیدا ہوئے ہیں؟ انہوں نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ہر وقت جو اس زون کا شکار ہوتے ہیں نا کہ یہ ہمیں مل جائیں گی، یہ ایسے نہیں ہوئے گا. ہمیں کوشش کرنا ہوگی. دیکھیں ہر چیز کے لیے کوشش ضروری ہے. تو آپ جب آپ یہ خواہش پیدا کرتے ہیں کسی کام کو کرنے کے لیے اور اس کے لیے پلان کرتے ہیں اور پلاننگ کو جب ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو کامیابی آپ قدم چومتی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے دائیں بائیں اچھا یہ انسپریشن پرسنالٹیز آپ کے ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ٹرینرز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے والد ہو سکتے ہیں، آپ کی والدہ ہو سکتی ہیں، آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں. اچھا یہ بڑی بدقسمتی ہے، مجھے اکثر یہ بات کرتے بڑا عجیب لگتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر انسپریشن پرسنالٹیز موجود ہوتی ہیں. کیا میرے والد یا آپ کے والد ہمارے لیے انسپریشن پرسنالٹی نہیں ہے، جنہوں نے بالکل ساری زندگی محنت کی، ساری زندگی محنت کی اور ہمیں آج اس مقام پہ کھڑا کیا کہ آج آپ میرا انٹرویو لے رہی ہیں اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں. کیا یہ ٹو وے ٹریفک جو چل رہی ہے، تو کیا میری والدہ جنہوں نے میرے لیے یا آپ کے لیے اتنی قربانیاں دی، کیا ہماری مائی انسپریشن پرسنالٹیز نہیں ہے؟ تو مجھے اس بات کا بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہمارا جب انسپریشن کی بات کرتے ہیں، آئی ڈو ریسپیکٹ آپ بل گیٹ کی بات کریں، آئی ڈو ریسپیکٹ آپ مہاتیر محمد کی بات کریں، آئی ڈو ریسپیکٹ سارے انسپریشن پرسنالٹیز ہیں، لیکن انسپریشن پرسنالٹیز میرا خیال ہے ہمارے گھروں میں ہیں. اور اگر اسلامی پوائنٹ سے بات کرتے ہیں تو انسپریشن پرسنالٹی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. اب زندگی کے ہر محاذ پہ دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت سفر سلاد دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت باپ دیکھ لیجئے، بحیثیت شوہر دیکھ لیجئے، بحیثیت معلم دیکھ لیجئے. تو ہمیں تو کہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ جناب صحابہ
اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کر لیں تو انسپریشن ملتی ہے. یقین میں نے ایک سیریز کا آغاز کر رکھا ہے اپنے گھر میں, تو ہم آج کل مختلف صحابہ کو, ان کی زندگی کو ہم ان کو دیکھ رہے ہیں, تو مجھے اتنے اچھے اچھے نام سامنے آ رہے ہیں جو نام میں نے ابھی تک سنے نہیں تھے. یعنی کہ وہ نام, یعنی کہ وہ سارے صحابہ, ایک تو وہ صحابہ ہے نا سیدنا صدیق اکبر, عمر فاروق, عثمان غنی, علی المرتضیٰ, رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور بہت سارے, اور یقین جانیے ان کے علاوہ اتنے صحابہ ہیں جن کی اتنے خدمات ہیں. تو میں نے کہا میں ذرا ایکسپوز تو کروں, کوشش تو کروں, ایکسپلور تو کروں. تو یہ ساری انسپریشن پرسنالٹیز ہیں. ہم یہ بالکل نہیں کہتے ہیں ہم جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے, ہمارا مذہب تو اتنا پیارا مذہب ہے, آپ ویسٹرن انسپریشن لے سکتے ہیں. yes you definitely go for that, کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا, لیکن انسپریشن میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے آپ کی ذات سے ہوتی ہے. انسپریشن آپ کے اندر ہے, صرف اس کو باہر لے کے آنا. جی, تو سر ہم اگر یوتھ کو ایز اے لیڈر لے کر چلیں اور اس کی رسپانسبلٹیز کی بات کریں, تو یوتھ پر کون کون سی رسپانسبلٹیز آتی ہیں کہ وہ ان پہ اٹینشن دیں, ان کو جو ہے وہ پورا کریں اپنی رسپانسبلٹیز کو؟ مطلب یوتھ جو ہے, پہلا تو یاد رکھیں ہماری یوتھ بڑی پروڈکٹیو, بڑی کنسٹرکٹیو یوتھ ہے. کبھی بھی یہ کہا اور نہ میں یہ سمجھتا ہوں ہماری یوتھ اچھی یوتھ ہے. ہم اصل میں یوتھ کو خود ہی برا بھلا کہہ کے برا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری یوتھ اچھی یوتھ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ بھی تو یوتھ ہیں, آپ جیسے کتنے افراد ہیں, یہ سوشل میڈیا کے آنے سے, یہ جتنے چینلز کے آنے سے آپ تمام لوگ سامنے آئے ہیں. کیا آپ یوتھ نہیں ہیں کہ آپ لوگوں نے محنت نہیں کی؟ میں تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ جیسے باقی افراد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور وہ لوگ جو آپ کو آگے لے کے آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلے تو یوتھ کو برا بھلا نہیں کہنا. یوتھ ہماری بڑی پروڈکٹیو ہے, ہماری بڑی کنسٹرکٹیو یوتھ ہے, اور یہ یوتھ وہ یوتھ ہے اس کو تھوڑی سی اگر ڈائریکشن دے دی جائے, تھوڑی سی گائیڈ لائن دے دی جائے, تھوڑا سی کاؤنسلنگ کر دی جائے, تھوڑا سا ان کو بتا دیا جائے, تو یقین جانیے یہ کسی سے بھی کم نہیں ہے. تو کسی بھی اعتبار سے یوتھ میں کمی نہیں ہے. تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ویژن کو, اپنے فوکس کو درست کریں, اپنے ڈائریکشن کو درست کریں. مجھے ہمارے یوتھ سے مخاطب کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے یوتھ میں اندازہ ہونا چاہیے میرا ٹارگٹ کیا ہے, میرا فوکس کیا ہے, میں نے کہاں اپنے آپ کو پلیس کرنا ہے, میری ٹارگٹ آڈینس کیا ہے, میری ٹارگٹ آڈینس کے ساتھ ساتھ جو میری ذات کی جو خواہشات ہیں, انٹینشنز ہیں, وہ کیا ہیں. میں اپنے آپ کو 5 سال کے بعد, 6 سال کے بعد کہاں دیکھنا چاہتا ہوں. تو یوتھ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ بلیو ان یور سیلف. آپ اپنی ذات پہ یقین کیجئے, بلیو ان یور سیلف, ڈسکور یور سیلف. یس, بلیو کیجئے, پھر ڈسکور کیجئے, اور پھر کیا کیجئے, آپ ری انویسٹ یور سیلف, ٹھیک ہے نا, ری وزٹ یور سیلف. آپ اپنے کمفرٹ زون سے پل آؤٹ کیجئے, اپرچونٹی زون میں جائیے. جب تک کمفرٹ زون کو نہیں چھوڑیں گے, اپرچونٹی زون میں جائیں گے, کامیابی نہیں ملے گی. پھر بلڈ یور سیلف, یہ سارے فیزز ہیں میں نے بتایا. بلیو یور سیلف, ڈسکور یور سیلف, ری انویسٹ یور سیلف, بلڈ یور سیلف, بی یور سیلف, میپنگ یور اسکلز. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے, اپنی آئیڈینٹی کو پہچانیے. یہ جب ہم برانڈنگ کی بات کرتے ہیں, ہم جب سیلف برانڈنگ کی بات کرتے ہیں, کیا ہے یہ آئیڈینٹی ہے. جو جتنا جلدی اپنے آپ کو پہچان لے گا, وہ جتنا جلدی اپنے کو بلڈ کر لے گا, ڈسکور کر لے گا, کمفرٹ زون کو چھوڑ دے گا. یاد رکھیے ہماری کمفرٹ زون سے اوپر ہمارا گروتھ زون ہوتا ہے, اور گروتھ سے اوپر ہمارا پینک زون ہوتا ہے. نارملی ہم کمفرٹ کو چھوڑتے نہیں ہیں, اس میں پریشان رہتے ہیں, اور ہم بس اوقات اتنے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں, کمفرٹ سے جمپ کرتے ہیں اور پینک میں چلے جاتے ہیں, اور وہاں جا کے پھر پریشان رہتے ہیں. حالانکہ کامیابی ہمارے پینک میں اور ہمارے کمفرٹ کے درمیان میں ہے, جو گروتھ زون ہے. اور دوسری بات میں ضرور کروں گا, یوتھ پہ پیغام دوں گا, گروتھ سے مراد صرف پیسہ نہیں ہے. یہ مانیٹری سینس میں کیلکولیشن نہ کیا کریں گروتھ کی. خدا گروتھ آپ کی لرننگ ہے, گروتھ آپ کے فیچرز ہیں, گروتھ آپ کی گرومنگ اور ڈیولپمنٹ ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. گروتھ آپ کی اپنے کو پہچاننا ہے. یہ ہم اس فیز میں کیوں نہیں آ رہے؟ پیسہ تو بائی پروڈکٹ ہے, تو ملنا ہی ملنا ہے. ہم شروع سے ہی یہ ایک عجیب سا ایک سرکل ہے, ہمیں شاید یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا
کہ ہماری جو گروتھ ہے وہ لرننگ ہے. اچھا بحیثیت مسلمان کیا میرا اور آپ کا ہم سب کا یہ ایمان نہیں ہے کہ انسان اس وقت تک مر ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے حصے کا یا اپنے مقدر کا رزق نہ کھا لے؟ یہ بالکل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو میرے مقدر میں کامیابیاں لکھ رکھی ہیں، جو رزق لکھ رکھا ہے وہ مجھے ملنا ہے. ہم جو آپ کے مقدر میں لکھ رکھا ہے وہ آپ کو ملنا ہے. ہم یہ جو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، کنفیوز رہتے ہیں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. اگر اس کی بجائے ہم محنت کرنے کے عادی بن جائیں، ہم اپنے آپ کی اسکلز کو شارپ کرنا شروع کر دیں. یقین جانیں امپاورمنٹ کے اوپر اتنا کام کرنے کی ضرورت ہے. میں جہاں جاتا ہوں صرف یہ مجھے لگتا ہے صرف تھوڑی سی چنگاری لگانے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا وہ ماچس دکھانے کی ضرورت ہے. اتنی زیادہ پروڈکٹیو ہے ہماری یوتھ. کاش ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ان کو کس طریقے سے ہمیں چینلائز کرنا ہے. میں تو بڑا ہی پر امید ہوں اپنی یوتھ سے کہ بڑا اچھا یہ ہمیں اب فیوچر میں جو وقت آ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں ابھی اسی میں دیکھ لیں پینڈیمک میں دیکھیے آپ کے سوشل میڈیا پہ جتنے چینلز ہیں اس میں تقریباً 90% یوتھ اس کو لے کے چل رہے ہیں. ماشاء اللہ بالکل آپ سر. جس سے انتہائی اچھے لوگ ٹھیک نا وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو کیا یہ کامیابی نہیں ہے؟ کتنے کانفیڈنس بالکل کے ساتھ آپ انٹرویو کر رہے ہیں، کتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ کوسچنز پٹ کر رہے ہیں. مجھے تو آپ سے اس بات کی خوشی ہو رہی ہے. تو آپ کے ساتھ انسپریشن بن رہی ہے بہت سے افراد کے لیے. آپ اس وقت سورس بن رہی ہیں انسپریشن کا بہت سارے ایسے ینگسٹرز کے لیے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے کوسچنز کیسے کر رہے ہیں، آپ کا باڈی لینگویج کیا ہے، آپ کے جیسچرز کیا ہے، آپ کے پوسچرز کیا ہیں، آپ کا آئی کانٹیکٹ کیسا ہے، آپ کا کانفیڈنس کس لیول پہ ہے، آپ کس طرح مجھے کمیونیکیٹ کر رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے اس حوالے سے. جی تو سر یوتھ کی طرف سے نا ایک بہت بڑا جو پرابلم ہے یا ان کی شکایت کہہ لیں کہ ان کو بہت کہنے کا یہ موقع ملتا ہے کہ ہمیں اپرچونیٹیز نہیں ملتی. کہ وہ ہمیشہ جو ہے یوتھ کی طرف سے ہمیں یہی شکایت سننے کو مل رہی ہے کہ ہمیں اپرچونیٹیز نہیں ملتی. تو ان کے لیے یہ کون سی اپرچونیٹیز ہیں جن کی ہماری یوتھ بات کر رہی ہے؟ کون سی اپرچونیٹیز ہیں جو ان کو مل ہی نہیں رہی؟ میں دوبارہ اس کا آغاز مجھے یہ آئی ایم افریڈ کہ کہیں یہ نہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ میں صرف اپنی مثال اس لیے دینا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے سوال مجھ سے کیا اپرچونیٹیز کا نا، تو میں اپنے ان یوتھ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے آج اس اسٹیج پہ جس اسٹیج پہ اگر اس وقت میں مہم سے بات کر رہا ہوں، کیا یوتھ کو اندازہ ہے کہ اس کے پیچھے کتنی محنت رہی ہے، کہاں کہاں سے دھکے کھائے ہیں، کہاں کہاں کوششیں کی ہیں. آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں، گورنمنٹ آف KP کے ساتھ کر رہا ہوں، گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے ساتھ کام کر رہا ہوں، منسٹری آف یوتھ کے ساتھ کام کر رہا ہوں، منسٹری آف اسپورٹ کے ساتھ کام کر رہا ہوں، ڈفرنٹ یونیورسٹیز کے پینل پہ کام کر رہا ہوں. میں گھر بیٹھا ہوں اور روزانہ کے اعتبار سے مجھے ریکارڈڈ سیشنز، لائیو سیشنز کی کالز آ رہی ہوتی ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیے، اپرچونٹی آپ نے خود بنانی ہوتی ہے. بالکل سر. اپرچونٹی سب سے پہلے تو آپ اللہ سے مدد مانگیے. ہمیں اللہ کی ذات پہ توکل ہونا چاہیے. یہ پرندے جب صبح نکلتے ہیں رزق کی تلاش میں، وہ تو ہماری طرح جمع بھی نہیں کرتے، ان کا کچھ اسٹوریج ہاؤس بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی انہیں کہ اللہ کی ذات پہ توکل ہوتا ہے. پھر ماں باپ کی دعائیں لیجئے. اللہ کرے یہ ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے. ماں باپ کی دعائیں سمیٹنے والا، بڑوں کی دعائیں لینے والا، یہ بڑا ضروری ہے. اور اس کے علاوہ اپنے جہانوں خود بنائیے. اپرچونٹی آپ نے خود تلاش کرنی ہے، کوئی بالکل آپ کو سر. موقع نہیں دے گا. میں بالکل آپ کو آج بات سے بتا دوں، اگر آپ اس تلاش میں ہیں کہ آپ کو کوئی موقع دے گا، کوئی بنا بنایا پلیٹ فارم نہیں دے گا، سجا سجایا پلیٹ فارم نہیں دے گا. خود بنانا ہوگا، خود کوشش کرنا ہوگی، خود اس سے محنت کرنی ہوگی. بہت ساری بٹر ایکسپیرینسز میری لائف کے اندر ہے. جب میں نے بڑی کوشش کی بہت سارے ایسے افراد سے ملاقات کرنے کی جن کو اللہ نے عزت دے رکھی ہے، لیکن مجھے سمجھ میں آیا کہ مجھے خود کوشش کرنا ہوگی. جب میں نے کوشش کا آغاز کر دیا تو آپ یقین جانیے کہ مجھے وہاں سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. I don't want to disclose the name. میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو اسی مثال کو لے لیجئے، آپ اپنے اوپر محنت شروع کر دیجئے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میں نے اپنی ذات پہ محنت کرنی ہے، اور اگر میرے اندر کوئی ویکنیسز ہیں تو میں نے ان ویکنیسز کو کی کنورژن کرنی ہے اپنی اسٹرینتھ کی طرف. فرینڈس تو ہیں. اسٹرینتھ تھیوری کو بالکل ڈیفائن کر لیجیے. جتنا جلدی اسٹرینتھ تھیوری کو ڈیفائن کر لیں گے اتنا جلدی آپ کامیابی تک چلنا شروع ہو جائیں گے. تو جی بہت سر. ضروری ہے اپرچونٹی کے پیچھے بھاگے نہ، بلکہ آپ خود اپرچونٹی بنے، لوگ آپ کو خود پیار کریں، اس کے لیے آپ کو محنت کرنا ہوگی.
آپ کو بک ریڈنگ کرنی ہوگی, آپ کو سکسیسفل پرسنالٹیز کو پڑھنا ہوگا, آپ منٹورز کو دیکھیے جو اس فیلڈ سے تعلق, اچھا آپ جس فیلڈ میں بھی جانا چاہتے ہیں اس فیلڈ میں جو کامیاب افراد ہیں ان کو دیکھیے, انہوں نے کاپی کرنے کی کوشش کیجیے, دیکھیے ان کے ٹریڈس کیا ہیں, ان کے لیے کامیابی کیا ہے, تو بڑا آسان ہے اس میں. اور آپ نے کو اچھا ایک بڑا ضروری چیز ہے, آپ نے کوسیے مت. دیکھیں ہم بڑی جلدی نروس ہو جاتے ہیں. مجھے کل ایک اسٹوڈنٹ کی کال آئی کہ حالانکہ آپ یقین جانیے کہ ان کا ایم فل ہے اور بڑی اچھی یونیورسٹی سے ایم فل ہے ان کا, تو مجھے انہوں نے کہا کہ سر اچھا اتنی اچھی وہ بات کرتے ہیں, ان کی انگلش کمیونیکیشن بہت اچھی ہے. تو مجھے انہوں نے کہا سر میں نارملی جب روسٹر پہ ہوتا ہوں, پوڈیم میں بات کرتا ہوں, اسٹیج پہ بڑی میں اچھی بات کرتا ہوں, نہیں بس اوقات کلاس کے اندر میں نے پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے, اور اسپیشلی جب میرے سامنے فیمیلز ہوتی ہیں تو سر وہ ان سے بات نہیں ہوتی. تو میں نے ان کو بالکل ان کو مذاق کا نشانہ نہیں بنایا. میں نے کہا آپ تو بڑے کامیاب ہیں, بس اس کی پریکٹس کیجئے, کوشش کیجئے, اپنے گھر میں اپنی والدہ محترمہ کو, اپنی بہنوں کو, اپنی کزنس کو سامنے بٹھائیے, اس کو سٹارٹ کیجئے, بات کرنے کا آغاز کیجئے. آہستہ آہستہ آپ کی شائنس ختم ہوتی جائے گی, آپ کے اندر وہ پختگی آتی جائے گی. تو یقین جانیے اس کے دل سے دعا نکلی کہ آپ نے اتنا آسان طریقہ مجھے بتلا دیا. تو بس ہمارے یوتھ کو اپرچونٹیز خود بنانی ہے, خود اس کے لیے کوشش کرنی ہے. جی سر ابھی ہمارے پاس ایک کمنٹ آیا ہے عارف امین کا. عارف امین صاحب ہیں, یہ بھی ڈرامیٹک ریڈنگز کرتے ہیں, اسٹوری ٹیلر ہیں. تو بہت اچھا ان کا کمنٹ ہے, کہہ رہے ہیں کہ درست دانہ خاک میں مل کر ہی گل گلزار ہوتا ہے. تو تھینک یو سو مچ سر, آپ نے جی ہمیں میں جوائن کیا. متفق ہوں. جی سر میں اپنے عارف لاسٹ امین بھائی میں آپ کی بات سے متفق ہوں, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, ایسا ہی ہے. اور آپ کو بڑی کوشش کرنا پڑتی ہے, لیکن جب ایک مرتبہ آپ کامیاب ہو جاتی ہیں تو وہ ساری کوششیں جو 15-20 سال کی ہوتی ہیں نا, وہ ایک جھٹکے میں ہی اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کروا دیتا ہے. وہ کامیابی, اچھا کامیابی کا بھی تو ایک نشہ ہے نا, ایک نشہ کامیابی کا بھی تو ہے نا. وہ جب ایڈکشن کامیابی کی ہو جاتی ہے نا تو آپ کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کو لگتا ہے ہاں وہ جو میں نے وہاں محنت کی تھی, تو یہ مکافات عمل, یہ بھی مکافات عمل ہے. یقین جانیے کہ بس اوقات ہم بہت جلدی پریشان ہو جاتے ہیں نا, لیکن اگر ہم تھوڑا صبر کر لیں تو کامیابی تو 2 قدم کے فاصلے پہ ہوتی ہے. جی ماں. بالکل سر ایسا ہے. سر بس ہمارے پاس شو کا ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا, تو میں اپنے لاسٹ کوسچن کی طرف چلوں گی کہ یوتھ امپاورمنٹ کے ذریعے ہم اپنی کمیونٹی کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں, ہم اپنی نیشن کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں, یہ ڈیولپمنٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں یوتھ امپاورمنٹ کے ذریعے. ہم دیکھیں ہماری اپنی سوسائٹی کو اور نیشن کو اس سے بہتر بنا سکتے ہیں. ابھی آپ کو 2-4 دن پہلے کا واقعہ یاد ہوگا, ہمارے پاکستان میں 5 ایسے ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں جن کو ڈیانا ایوارڈ ملا ہے. ان بچوں سے میرا تعلق بھی ہے, میں نے ان کو مبارکباد پیش کی ہے. اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی, ان کا تعلق انتہائی پسماندہ علاقوں سے ہے. کس کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے ہے, کس کا تعلق کہیں اور سے ہے. یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے انتہائی جسے میں, کیونکہ یہ اصطلاح اس لیے استعمال کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے, میں یہ اصطلاح ان کے بارے میں اس طرف یوتھ کو بتانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں بڑے پازیٹیو انداز میں, ٹھیک ہے نا, جسے عام طور پر بیکورڈ ایریاز کہتے ہیں نا. لیکن انہوں بالکل نے سر. وہاں رہتے ہوئے بھی اتنی اچھی کوشش کی, اتنی محنت کی کہ آپ کو وہ ڈیانا ایوارڈ ان کو ملا, اور ان سے رابطہ کیا گیا, یوکے باڈیز نے رابطہ کیا, اور وہاں ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں. پورا نیشنل انٹرنیشنل میڈیا, وہ سیلیبریٹی بن گئے چھوٹی سی عمر کے اندر. کسی کی عمر 19 سال ہے, کسی کی 20 سال ہے, کسی کی 22 سال ہے, کسی کی 21 سال ہے, اور وہ سیلیبریٹی بن گئے. تو کیا مجھے بتائیے انہوں نے کوشش نہیں کی, انہوں نے محنت نہیں کی. بالکل تو میرا خیال ہے کہ آپ جس اسٹیج پہ بھی ہیں, آپ جہاں بھی ہیں, بس کوشش کیجئے, محنت کیجئے, اور محنت کر کے اللہ سے اچھی امید رکھیے. آپ نے سنا ہوگا کہ وہ پنجابی کا شعر ہے کہ مالی دا کام میں پانی لانا. ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں نا, اللہ بالکل سر. تعالیٰ نے پھر وہ چیز ہے اس کو بڑھانا ہے, اس کی افزائش اللہ نے کرنی ہے. تو آپ اپنی کوشش کیجئے, اسباب کی دنیا میں رہتے ہوئے, باقی توکل کرتے ہوئے اللہ پہ چھوڑ دیجئے. اور جو اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل کرتے ہیں, یقین جانیے اللہ تعالیٰ ان کے بڑے قریب ہوتے ہیں. میں بڑے یقین سے بتا سکتا ہوں, میں ایک آیت قرآن مجید یہاں کوٹ کروں گا, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. جب آپ
اللہ کی مان کے چلتے ہیں نا تو اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم ان پر فرشتے اتارے جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اللہ تخافوا تم خوف مت کرو ولا تحزنوا تم غم مت کرو وابشروا بالجنہ تمہیں جنت کی ضمانت دی جاتی ہے. تو بس تھوڑا سا جھانک لیں اپنے اندر, اپنے آپ کو دیکھ لیں تو یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور کوشش کرتے رہیں. انشاءاللہ آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں کامیابی انتہائی آپ کی قریب ہے انشاءاللہ سر. سر تھینک یو سو مچ آپ کا ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے اور اتنی اچھی باتیں شیئر کرنے کے لیے. ہوپ سو جتنے بھی لوگوں نے ہمیں دیکھا ہے سنا ہے وہ اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکے ہوں گے, وہ جان سکے ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں. اگر میں اپنی بات کروں تو میں نے بھی بہت ساری چیزیں لرن کی ہیں اس پروگرام سے. اگر آپ کو بھی کوئی نہ کوئی پروگرام میں سے کوئی چیز پسند آئی ہے تو آپ کو دوسروں کے ساتھ بھی اسے شیئر کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر آپ کو بھی پروگرام میں آنے کے لیے. بہت شکریہ مہم, اور میں آپ کو دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ یہ جو سلیکشن اور کلیکشن آف جو کویشچنز تھے بڑے اچھے تھے اور جس کانفیڈنس کے ساتھ آپ نے پوچھا ہے بہت اچھا ماشاءاللہ. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ سر. ساتھ ہی ساتھ میں اپنے ویور سے بھی اجازت چاہوں گی, انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور اچھے لائیو سیشن کے ساتھ اور کسی اور اچھے گیسٹ کے ساتھ, تاکہ ہم آپ کو پہنچا سکیں اپنی بہترین انفارمیشن جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ علمی سٹی کے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک پہنچائی جا سکے. تب تک کے لیے اپنی ہوسٹ ماہم سلطان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.